मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु द्दिमाअ वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मखलूक़ात पैदा फरमाई, जिन्नात, इंसान, हैवानात और फरिश्ते, इनकी तख्लीक किस चीज़ से हुई इसको अर्ज़ किया था। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को जब ये ख़बर दी कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कुछ बातें अल्लाह की बारगाह में पेश की। खिलाफत अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को अता फरमाई, सिर्फ इंसान के बारे में फरमाया कि इंसान को मैं खलीफा और नायब बनाने वाला हूँ। हमारे जहनों में जो तसव्वुर है कि नायब या जानशीन तो किसी की वफात के बाद होता है, उसकी ज़िंदगी में नायब या जानशीन का तसव्वुर नहीं होता। तो अल्लाह ने जो हई और क़य्यूम है, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला, कायनात को थामने वाला, उसने इंसान को अपना जानशीन कैसे बनाया, नायब कैसे बनाया। खिलाफत को समझने के लिए आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान जब था उसको समझें कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले जब बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बना था, हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ की हुकूमत थी और इंग्लिस्तान से यहाँ पर एक वायसराय मुकर्रर था। वहाँ से जो हुक्म इंग्लिस्तान से आता वायसराय के लिए, तो मिन्नो अन बगैर किसी तगय्युर और तबद्दुल के उसे नाफिज कर दिया जाता था। अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं की जाती थी। हाँ, अगर वहाँ से कोई हुक्म ना आए तो ये अपनी सवाब दीद पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, कानून बनाने की, कानून साजी की ज़रूरत हो, फिर ये बाद में अपनी तरफ से बना सकते थे। अगर हुक्म आ जाए फिर उसी हुक्म के पाबंद होते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसी तरह हज़रत इंसान को खिलाफत अता फरमाई। अगर अल्लाह की तरफ से कानून आ जाए तो बग़ैर किसी तगय्युर और तबद्दुल के अल्लाह का कानून इस धरती पर नाफिज कर दिया जाए। अल्लाह को देखने की किसी इंसान में इस ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में ताकत और हिम्मत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी दुनिया में इसरार करते रहे लेकिन अल्लाह की ज़ियारत ना कर सके। हाँ, एक ज़ात है जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ियारत की, वो हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ियारत फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पोशीदा नज़रों से ओझल है, तो अल्लाह ने अपने क़वानीन के निफाज के लिए इंसान को अपना खलीफा बनाया। अगर अल्लाह का कोई हुक्म किसी बारे में नहीं नाजिल होता, नहीं आता, फिर इज्तिहाद का हुक्म है कि इज्तिहाद करे,
غور و فکر کرے، تحری کرے، جو اسے صحیح لگے دلائل کی دنیا میں وہ نافذ کر دے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی مشیت مرضی کے مطابق ہو تو اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ 1 اجر پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، جن لوگوں نے آپ سے بدعہدی کی ہے، کیونکہ بنو نذیر بنو قریظہ سے معاہدے تھے کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ کا ساتھ نہ بھی دیا تو باہر کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا، غزوہ احزاب یا جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال بنو قریظہ نے ساتھ دیا مکہ والوں کا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انہوں نے بدعہدی کی، اپنے عہد کو توڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف جانا ہے، پہلے ہتھیار رکھنے نہیں ہیں، اب پہلے ان سے اس بات کا حساب لینا ہے کہ تم نے بدعہدی کیسے کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم بنو قریظہ کی طرف سفر شروع کرو، لا یصلین العصر الا فی بنو قریظہ، تم میں سے کوئی بندہ بنو قریظہ سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے، نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت چلی، جب یہ قریظہ سے پہلے ہی ابھی بنو قریظہ میں پہنچے نہیں تھے، سورج غروب ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت کہنے لگی اب 2 حصے ہو گئے اس جماعت کے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنا جلدی اور تیزی کے ساتھ جائیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ہو جائے تم نے عصر جو ہے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، بے شک قضا بھی ہو جائے، لہٰذا ہم نے تو قضا بھی ہو جائے، ہم نے مغرب کے بعد یا مغرب کے ساتھ ملا کر عصر کو پڑھنا ہے بنو قریظہ میں، کیونکہ پڑھنے کا حکم بنو قریظہ میں ہے۔ تو آدھے صحابہ نے راستے میں عصر کو ادا کر لیا، یعنی وقت پر پڑھ لیا، بعض صحابہ نے نماز کو قضا کر کے مغرب کے ساتھ پڑھا۔ پیچھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، آپ کو حقیقت حال کی خبر دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اجتہاد تھا، دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب ان دونوں میں ظاہر ہے کوئی ایک تو غلطی پر تھا، کسی ایک نے صحیح کیا ہوگا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب اور درستگی فرمائی۔ معلوم ہوا اس فرمان کے مطابق اگر اللہ کی منشا کے مطابق کسی کا یہ اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اگر اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو 1 اجر پھر بھی ملتا ہے، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر حکم نہ آئے، کوئی احکام نہ آئے، تو اپنے اجتہاد سے خلیفہ وہ احکامات صادر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت صرف مسلمان کو ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کی خلافت کا باغی ہو جائے، مثلا ایک بادشاہ ہے، والد بادشاہ ہے، بیٹا والد کی موجودگی میں بادشاہت کے لیے بغاوت کر دے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، وہ حق کے خلافت سے، حق کے بادشاہت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر کوئی اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کر کے اپنا حکم جاری کرنا چاہے، اپنا حکم نافذ کرنا چاہے، یہ بندہ باغی ہے اور باغی حق کے خلافت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو خلافت نہیں ملا کرتی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے، اور ان سے جن کے اعمال اچھے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت اللہ انہیں عطا فرمائیں گے جو ایمان بھی لائیں گے، اچھے عمل بھی کریں گے۔ تو خلافت عرضی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی،
تاکہ اللہ اپنے احکامات کو اہل زمین پر زمین والوں کے لیے نافذ فرمائے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ کیا تو بنائے گا خلیفہ اس زمین میں ایسے شخص کو یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خون ریزی بھی ہوگی، فساد بھی ہوں گے؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ ایک، یا تو اللہ نے فرشتوں کو الہام فرما دیا تھا اور فرشتوں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ یہ فساد اور خون ریزی کریں گے۔ دوسرا، جس کو خلافت دی جاتی ہے، جس بندے کو اختیارات دیے جاتے ہیں، پھر وہاں پر اختلافات ہونا کوئی بعید نہیں ہوتا۔ گھر میں اگر ایک بندے کے پاس اختیارات ہیں پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کئی لوگوں کے پاس اختیارات ہیں تو پھر اختلافات ضرور ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں اختلافات نہ ہوں۔ تو فرشتے اس بات کو سمجھتے تھے۔ دوسرا، فرشتوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کہ جنات پہلے فساد اور خون ریزی زمین پر کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ نے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، زمین پر بسایا، انہوں نے جب فساد کیا تو یہ مخلوق بھی فساد کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اللہ اس میں مصلحت اگر یہ ہے کہ تو اس مخلوق کو پیدا فرما کر اپنی تقدیس اور تحمید کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم کافی ہیں، ہم اتنی زیادہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔